अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम गुफ्तगू करेंगे आज के अखबारात के तमाम ही बड़ी और अहम ख़बरों पर, जिस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा। तो ज़ाहिर है गुज़िश्ता एक महीने से लगातार जो है ईरान इसराइल अमेरिका की जंग से मुताल्लिक़ ख़बरें ही पहली सुर्ख़ी के तौर पर बिलख़ुसूस उर्दू अखबारात में शाये की जा रही हैं। और अगर हम देखें तो आज भी तकरीबन तमाम अखबारात ने ही सुर्ख़ियाँ लगाई हैं। एक तो बड़ी ख़बर ये भी है कि ईरान पर जो है न्यूक्लियर हमले की क्या तैयारियाँ अमेरिका कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहदेदार का इंकशाफ हुआ है, इसको लेकर सारी दुनिया में जो है तशवीश पाई जाती है। उस तरह वहीं ट्रंप की आपने हरमुज़ को न खोलने पर ईरान के जो है तवानाई मराकज़ पर हमलों की धमकी, ये भी सुर्ख़ी शाये की गई है सुर्ख़ी के तौर पर। अमेरिका और इसराइल का ईरान के यतीम खाने पर हमला, और इसमें जो है हलाकतें भी हुई हैं। और अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ रिहायशी इलाक़ों और यहाँ तक कि तिबी मराकज़ को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कुवैत पर अमेरिकी मफादात पर हमले किए हैं, मिज़ाइल हमले किए हैं। और फिर इसराइल पर भी जो है ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शहर हैफा पर भी कल जो है इसराइल के हैफा शहर पर भी ईरान की जानिब से हमला किया गया। ईरान की जानिब से एक बयान आ रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात अमेरिका करता है, वहीं दूसरी तरफ तवानाई मराकज़ पर और जो है दीगर इलाक़ों पर भी जो है हमले किए जा रहे हैं, और बिलख़ुसूस तवानाई मराकज़ पर हमलों की धमकी दी जा रही है। इस दरमियान तेल की कीमत में भी काफ़ी इजाफा देखा गया है। $115 फ़ी बैरल से कीमत जो है तजावुज़ कर गई है। और बात करेंगे हम अगर हुकूमत हिंद की और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, तो इस जंग के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि खाद, पेट्रोल, डीजल और LPG के वाफ़िर ज़ख़ायर हिंदुस्तान में यहाँ मौजूद हैं। गज़ा की सूरत हाल पर भी जो अखबारात की खबरें उस पर हम बात करेंगे। जॉर्डन में कुछ इसराइली फंसे हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात होने हैं, इसके क्या सरगर्मियाँ, इस पर भी बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कौंसिल की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। असम्बली इजलास का तेलंगाना में अख्तिताम हुआ, तसर्रुफ़ बिल मंजूर हुआ, और जंग से मुताल्लिक़ भी यहाँ क़रारदाद मंजूर की गई। मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ जो है अहम खबर यह है कि कल से इसका आगाज़ हुआ 1 अप्रैल से। और इसी तरीके से एक और बड़ी खबर मुल्की तनाज़ुर में है कि नक्सलिज़म के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ इस पर कल पार्लियामेंट में बहस हुई, और अमित शाह ने नक्सलिज़म के ख़त्म होने का दावा किया। इन तमाम चीज़ों का अहाता किया जाएगा। एक मरतबा फिर माजिद साहब का प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से क्या कहेंगे, जो बड़ी खबरों के तौर पर आज अखबारात में आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन देखिए, एक तवील अरसे तक हम गज़ा में जेनोसाइड की बात पहली सुर्खी लिया करते थे, तकरीबन कुछ कम 2 साल तक हम ऐसे ही करते रहे। अभी वो कुछ मामला थोड़ा सा नरम हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बना, लेकिन उसके बाद अचानक ये खलीज का जो मामला हुआ, तो ऐसा दिखता है कि हम शुरुआत तो एक अच्छी ख़बरों से, लोगों के लिए फलाह बहबूद की ख़बरों से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी अपनी मजबूरी है कि जो अखबार की बड़ी सुर्खियाँ होती हैं उसी को हमारा पैमाना बनाना पड़ता है। तो यही वजह है, गुज़िश्ता 1 महीने से ज़ायद हम हर दिन हमारी जो पहली तरजीह खबर हो रही है वो है जंग से मुताल्लिक़, जो ईरान पर इसराइल और अमेरिका के जो हमले के बाद की जो सूरत हाल हुई और किस तरीके से सारी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। तो जैसा आपने ज़िक्र किया है कि कई एक तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं, तो यकीनन उस पर गुफ्तगू करेंगे, ये तशवीश की क्यों बात हो रही है। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, शव्वाल की 11 तारीख़ है, और 31 मार्च हमारे माली साल का आखिरी दिन होता है जी। फिनंशियल हमारे जो ट्रांजैक्शन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, रियासती हुकूमतों का हो, तो ये हमारा माली साल का इख्तिताम होता है। यानी 2025-26 का जो मामला होता है वो पूरी, यानी जो हमारे जो बही खाते वगैरह होते हैं, जमा खर्च होते हैं, वो आज आखिरी दिन है, और कल से नया माली साल शुरू होने वाला है, यानी न्यू ट्रांजैक्शन 26 और 27 का। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं कि ये इस चंद घंटे रह गए हैं, इस घंटों में जो मामलात हुए, पैसों के मामले हुए, सरकारी ख़जानों के, तो खैर पता नहीं क्या होगा इसका आगे चलकर, लेकिन अवामी बहबूद का जो मसाइल हैं वो पीछे हो गए। अब रही बात पहली तरजीह ख़बरों की,
اب دیکھیے کئی اخبارات نے نمایاں کیا ہے کہ امریکہ اس حد تک بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ اب اس نے ایک منصوبہ بندی کر لی ہے کہ نیوکلیئر بم ڈالیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے وقت جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم یعنی نیوکلیئر بم کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے اثرات تابکاری کے اثرات کئی دہوں تک رہے، بلکہ ابھی بھی کچھ ایسے اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی زمین بنجر ہو گئی، لوگ متاثر ہو گئے اور آنے والی 3 نسلوں تک اس کا افیکٹ ہوا اس کا. تو یہ بہت بھیانک صورتحال ہوگی، اور اسی وجہ سے دیکھیے اقوام متحدہ کے ایک بڑے عہدیدار نے اس کا انکشاف کرتے ہوئے استعفیٰ بھی دے دیا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اور چونکہ یعنی ایران نے اپنی مزاحمت کے ذریعے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ایک طرف اس کی طاقت کا جو بھرم ہے وہ نکل گیا، دوسرا خود امریکی عوام میں خود وہاں کے صدر کے بارے میں جو کچھ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ ان کی جو ہے مقبولیت کی کمی ہو رہی ہے، ان کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں سے امریکہ کا صدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے. اور اب یہ منصوبہ بندی کر رہی ہے، خاص کر ایران کا جو تیل کا جو منبع ہے جزیرہ گارک، جی، تو اس کو جو ہے جیسا کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی دھمکی آئی ہے، ہم اس کو یعنی تہس نہس کر دیں گے، اس کو سر پہ ہستی سے مڑا دیں گے. جی. تو یہ ایک دیکھیے ایک انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور حالانکہ ایران پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ایران کی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں، ایران میں اسکول میں جیسے آپ نے ذکر کیا طبی مراکز پر، یتیم خانوں پر، اسکولوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور جواباً ایران بھی کچھ جو ہے اسرائیل پر اور دیگر جو امریکی جو مفادات ہیں ان پر حملے کر رہا ہے. تو خیر تباہی تو ہو رہی ہے، تو لیکن اس تباہی کے دوران جو ایران کا جو موقف ہے، ایران اپنے موقف پر بالکل اٹل ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، وہ جارحیت نہیں کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ پوری طریقے سے جارحیت کر رہے ہیں. تو ایک بڑا سوال ہے، اور ایسے میں دنیا کیا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے جو مذاکرات کی بات اتوار کے دن دیکھ رہے تھے ہم، اتوار کے دن پاکستان کے جو دارالحکومت اسلام آباد میں 4 وزرائے خارجہ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد سے کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئے، کیونکہ اس کے بعد دھمکیاں شروع ہو گئی، دونوں طرف سے بھی دھمکیاں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، ابھی تک سفارتی جو کوششیں ہو رہی تھیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کے بارے میں تو آج اخبارات میں کوئی اشارے نہیں دیے گئے. البتہ جنگ کی جو ہے بھڑک اٹھنے کی جو بات کی گئی ہے. اور دوسری طرف جہاں بیروت کا آپ نے ذکر کیا، بیروت میں جو ہے باوجود اس کے کہ بیروت کے بڑے حصے پر اسرائیلی پیدل فوج بھی داخل ہوگی، لیکن حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیل کافی جو ہے تباہی ہوئی ہے. دوسرا حوثیوں نے جو یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک محاذ کھول دیا ہے. اب اس طریقے سے ایک طرف اسٹریٹ آف ہرمز میں پرابلم ہو گئے، تو وہیں باب المندب جو ہے وہ ایک اور کوریڈور ہے، مرین کوریڈور جس کو کہتے ہیں، جہاں سے وہ بھی اب نشانہ بن گئے. تو اس طریقے سے حالانکہ ایران ہو یا حزب اللہ ہو یا حوثی ہو، یہ امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کے سامنے یہ کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود تو مزاحمت کا جو مظاہرہ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے کافی جو ہے ایک قسم کی امریکہ میں امریکی صدر کو بھی اور امریکی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی بڑی تشویش ہو رہی ہے، اور نیوکلیئر کے ذریعے جو ہے اس معاملے کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنگین صورتحال. اور آپ دیکھیے کویت کا آپ نے ذکر کیا، کویت میں ڈیسیلیشن جو پلانٹ ہوتا ہے، یعنی وہاں کھارے پانی کو میٹھا پانی بنا کر جو کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں کی زندگی اہم وہ ختم ہوتی ہے، وہاں جو معاملہ ہوا ہے. اور ایران نے جس طریقے سے حیفا کی جو ہے ریفائنری پر جو حملہ کیا، اس کی دیکھیے اس کی تصویر بھی دی گئی ہے، کیسے وہاں آگ اور دھوئیں کے جو ہے شعلے بلند ہو رہے ہیں. تو یہ جنگ کا محاذ بہت ہی طریقے سے ایک پوری طریقے سے جو ہے آب و تاب کے اوپر ہے جنگ کا ماحول. آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خیر اس کا دنیا پہ جو اثر ہو رہے ہیں بشمول ہندوستان وہ سوال الگ ہے، لیکن جو جنگ کے محاذ کے وجہ سے جو کچھ تباہیاں ہو رہی ہیں، تنصیبات کی تباہیاں ہو رہی ہیں، انسانوں کی تباہیاں ہو رہی ہیں، وہ ایک بہت بڑی دردناک کہانیاں ہیں. جی، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایران پر جو ہے نیوکلیئر حملہ ہو سکتا ہے یا اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ زمینی فورسز بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پہ اتاری گئی ہیں. اس بیچ آسٹریلیائی وزیر اعظم کا ٹرمپ سے انہوں نے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے کہ ایران جنگ کا اصل مقصد کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ دنیا جاننا چاہتی ہے خود ٹرمپ سے کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر امریکہ کے سمجھے کہ اس طریقے کے منصوبے ہیں تو کیا دنیا کے بڑے ممالک اس کو آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اب دیکھیے جنگ کی وجوہات کے بارے میں خود امریکہ کا صدر کنفیوژن کا شکار ہے. جی.
ہر دن ایک نیا نیا بیان دے رہا ہے. پہلے کہا کہ اس کو نیوکلیئر تنصیبات سے، نیوکلیئر افزودگی سے روکنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران شاید اسرائیل پر حملہ کرے گا، لہٰذا اس سے پہلے اس کو روکنا ہے. یعنی کئی قسم کے جو ہے وہ ایک اور بھی جو ہے یہاں پہ بڑی سرخی کے ساتھ لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایران میں حکومت تبدیل ہو چکی ہوگی. یہ بھی ریجیم چینج کے بارے میں. تو یہ کئی ایک انہوں نے وجوہات بتائیں. پہلے ہم ان کو ختم کر دیں گے، وہاں نئی اچھی حکومت بنائیں گے جو بالکل ہوگی، اور ایران کے عوام کو آزادی دلائیں گے. یہ دیکھیے ایران کے عوام کو آزادی دلانے کے ذریعے جو ہے کریں. تو یہ کئی ایک انہوں نے بہانے لگائے، لیکن اس سے کوئی ممالک کنوینس نہیں ہے. حالانکہ ان کے جو اتحادی لوگ ہیں، جیسا کہ یورپ کے کئی لوگ اتحادی ہیں ان کے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ان کے بڑے اتحادی مانے جاتے ہیں. خود کینیڈا، آسٹریلیا بھی ان کا اتحادی مانا جاتا ہے. لیکن ان اتحادیوں نے خود اپنے آپ کو دور رکھا. کہا کہ کوئی خاص وجہ بتائیے آپ کیوں اچانک حملہ کیا، جبکہ بات چیت ایک کامیاب مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، معاہدہ ہونے والا تھا. لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے سپورٹ کر رہے ہیں ضرور بالواسطہ طور پر، لیکن راست طور پر انوالو ہونے سے جو ہے انہوں نے منع کر دیا. تو ایک معنوں میں امریکہ تن تنا ہوگا. یہی نہیں بلکہ نیٹو میں اس وقت 34 کنٹریز ہیں. نیٹو سے انہوں نے مدد مانگی، آپ لوگ بھی آ جائیے. نیٹو کا ایک ملک نے بھی اس کے ساتھ نہیں دیا. کہا کہ یہاں تک کہ امریکی عوام بھی جو ہے تائید نہیں کر رہی ہے، کھل کے وہ مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے ہر دن اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ جو میڈیا کے جو ہے آؤٹ لیٹس، چینلز اگر ہمارے مفادات کے خلاف کریں گے تو ہم ان کا لائسنس نکال دیں گے. یہ ہوا جبکہ پورے یعنی شہروں میں امریکہ کے نو کنگ بول کے آ رہا. دیکھیے نو کنگ ڈیمانسٹریشن چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے. یعنی تم بادشاہ نہیں ہیں، تم عوامی منتخب نمائندے ہیں، تم اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اور دیکھیے اب وہاں کے امریکہ کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے پوری طریقے سے ہمارے پیسوں کو جلا دیا جا رہا ہے ہتھیاروں کے ذریعے، پھر اسرائیل کی نوازی کے ذریعے. کیونکہ اسرائیل پوری طریقے سے امریکہ کے، یعنی ایسا دکھتا ہے کہ یہ اسرائیل کا جو باپ ہے وہ امریکہ ہو گیا. جو بھلے اس کو وہاں کے لوگوں کو سہولتیں، ان کا ہر چیز کی خیال. تو اس طریقے سے امریکہ اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. اسرائیل کس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے؟ قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے. اور یہ اسرائیل کی جنگ ایک کروسیڈ ہے جی، یعنی ایک مذہبی جنگ ہے اس کی. دیکھیے مسجد الاقصی میں کیسا کہ عید ہونے نہیں دی لوگ، جمعۃ الوداع ہونے نہیں دی. اور وہاں جو ہے ہیکل سلیمانی کی جو بات ہوئی، یعنی تھرڈ ٹیمپل کا جو بات ہے، وہ اپنا ایک عقیدے کے لیے جو ہے امریکہ کو پھنسا چکا ہے. اور امریکہ پھنسنے کا اب راستہ نہیں ہے، ایگزٹ ہونے کا راستہ نہیں ہے، نکلنے کا راستہ نہیں کر دیا. چونکہ نتن یاہو نے جس چال بازی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے احمق کو انوالو کر دیا، اب وہ احمق بڑا پریشان ہو گیا. اور ہر دن ایک نیا بیان، کبھی کہتا کہ صلح ہونے والی ہے. اب دیکھیے یہ خود امن کا نگہبان بن کر نوبل انعام کا دعوے دار تھا. جی میں نے جنگ رکوائی، میں نے ہندوستان کو طنز کرتا تھا. 50 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ میں نے جنگ رکوائی ہندوستان کی. ارے بھائی تو جنگ رکوا رہا، جنگ شروع کیوں کیا پھر؟ جی بات کریں گے غزہ کی. آپ نے کہا تھا غزہ کی کیا کچھ صورتحال ہے، اور جارڈن میں اسرائیلی پھنسے ہوئے ہیں ان دو معاملات پر جو خبریں ہیں اس پر کیا؟ دیکھیے غزہ کے جو معاملات ہیں، غزہ میں بورڈ آف پیس بن گیا. تو یہ کہا، اور اس میں 20 ملکوں کی جو ہے شراکت بھی ہے. وہ پتہ نہیں وہ ملک کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگوں کے، کہاں ہو رہا بورڈ آف پیس کدھر گیا. بورڈ آف پیس کا جو چیئرمین ہے وہ کس طریقے سے خود جنگ میں انوالو ہو گیا. اور غزہ میں اب دیکھیے یہودی فوج اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ ملبے میں زندگی گزارنے والے غزہ میں ہر دن 5-6 لوگوں کو شہید کر، آج کی جو ہے 5 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جاتے جاتے بالکل وہاں سیکورٹی تھی، بنا کسی ریزن کے لوگوں کو فائرنگ کر دی. معصوم بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے جو شیرخوار بچوں کو لے کر ان کو ٹارچر کر کے ان کے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کا بکھلاہٹ کا شکار ہے. چونکہ جس طریقے سے ایرانی حملوں میں یعنی پہلی مرتبہ مزہ چکنا پڑ رہا ہے کہ یہ حملے کیا ہوتے ہیں اسرائیلی افواج کو. دوسری بات جہاں تک جارڈن کا سوال ہے، اب دیکھیے کہ لبیب کی جو ہے بن گورین ایئرپورٹ کو تقریباً بند کر دیا گیا. تو اسرائیلی لوگ یعنی اسرائیلی عوام اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں ان کو روکا گیا. تو انہوں نے یہ کیا کہ زمینی راستے سے یہ اردن چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں، جا کے وہاں اردن کی ایئرپورٹ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. یعنی اردن کی ایئرپورٹ سے وہ یعنی یورپ امریکہ جہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو اب وہاں کئی جو ہے جو بھی جس قسم کے، اور آپ دیکھیے وہاں جو بتایا جا رہا تھا کہ بن مانی ٹکٹ جو بھی قیمت ہے وہ دے کے جا رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ اسرائیلی حکومت کی ایما پر، کیونکہ اردن بھی جو ہے غلام ملک ہے، کوئی صحیح ملک،
تو وہاں کی حکومت نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے اس کو ایڈوائزری دی کہ بھائی تھوڑا روک لگوا دیجئے، تو انہوں نے ایئرپورٹ بند کر دیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں، اب دیکھیے کچھ فوٹوز بھی آئی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جارڈن کی ایئرپورٹ کے سامنے بے شمار یہودی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ان کو لے کھانا پانے کا انتظام تو خیر کیا ہو رہا نہیں بتا نہیں، لیکن وہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ لوگ گزشتہ 1 مہینے سے بنکرز میں رہتے رہتے بیزار آ چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنی زندگی کو سلامتی چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ جارڈن میں جو آپ دے رہا ہے کہ وہاں کیوں گئے، وہ زمینی راستے یعنی سڑک کے راستے سے وہاں پہنچ گئے تاکہ وہاں کی ایئرپورٹ سے ہم باہر نکل جائیں، لیکن وہاں بھی حکومت کی ایڈوائزری بھی اسرائیل کی، کیونکہ اردن بھی جارڈن کا بڑا دوست ہے، تو اس کی ایڈوائزری کے اوپر اس نے وہاں ایئرپورٹ کو بند کر دیا۔ بالکل ملا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ امریکی عوام چاہتے ہیں یہ جنگ، نہ اسرائیلی عوام چاہتے ہیں، لیکن احمقوں نے جو ہے نا ساری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ دیکھیے مغربی بنگال، آسام، تمل ناڈو، کیرلا اور پوڈیچری میں الیکشن کا جو ہے بل بچ چکا ہے۔ اب ان ریاستوں میں کہیں ایک مرحلے میں کہیں 2 مرحلوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے لیے نامزدگیوں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی جو خبر آئی ہے وہ ویسٹ بنگال سے آئی ہے۔ بنگال میں عدالت کے ایما پر ایس آئی آر میں جو لوگ جن کو لسٹ میں یعنی مردہ قرار دیا گیا تھا، ان کی پھر سے جو ہے رجسٹریشن ہو رہی ہے، ان کو ثبوت کے ساتھ عدالت نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے ہوتا ہے، تو خیر تھوڑی سی راحت مل رہی بتائی جا رہی ہے، چونکہ کئی لوگ ایسے ہو چکے ہیں جو عاجز آ کر میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے کہہ کر لوگ چلے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ سامنے آ رہے ہیں اور ترنمول کانگریس اور دیگر جماعتیں بھی ان کو راغب کر رہی ہیں کہ بھئی اپنے نام کی سہولت دی گئی ہے عدالت کی طرف سے، وہ دی جائے۔ دوسری طرف وہاں فرقہ واریت کا جو ہے مرشد آباد میں دیکھیے جو رام نومی کے موقع، جمعے کے موقع پر جو کچھ معاملہ ہوا اس میں آگ اور بھڑکائی جا رہی ہے، اور آسام کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ آسام کے اندر بھی پوری طریقے سے کمیونل جو ہے معاملے کو 20 اور 80 کی بات کی جا رہی ہے، 80% ہم لوگ ہیں، تو یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جتنے 80% ہیں وہ سب بھاجپا کے ساتھ ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں، اور 20% جو ہیں وہ سیکولر جماعتوں کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک تاثر دیا رہا ہے۔ اور رہی بات تامل ناڈو کی، تامل ناڈو میں ایک بڑی کنجلک صورتحال ہے۔ اب وہاں ڈی ایم کے کی جو حکومت ہے جس میں اسٹالن ہے، انہوں نے کچھ جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی کیا، تو خیر نشستوں کی تقسیم بھی ہے، کانگریس کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہے، تو دیکھیں وہ اتحاد کیسے چلتا ہے۔ رہی بات کیرلا کی، کیرلا میں گزشتہ 2 دنوں سے وزیر اعظم این ڈی اے کے لیے مہم چلا رہے تھے، جبکہ کیرلا میں یہ رہا ہمیشہ سے ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف، ایل ڈی ایف جو مارکسسٹ پارٹی کے ذریعے قیادت ایک اتحاد ہے، یو ڈی ایف کانگریس پارٹی کے ذریعے قیادت ایک اتحاد ہے، اسی کے ذریعے یہ الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی بیکار ہیں، یعنی نریندر مودی کا ماننا ہے کہ یہ دونوں بھی بیکار ہیں، این ڈی اے ہی اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ تو وہاں بھی فرقہ واریت کے کئی ایک واقعات کرتے ہوئے، یعنی کیرلا میں جو کمیونل ہارمونی کے لیے یعنی ایک مثال مانا جاتا ہے، وہاں بھی مختلف قسم کی جو ہے یعنی وہاں کی ہم آہنگی کو بگاڑنے کی مختلف کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو خیر عام طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو کمیونل پولرائزیشن سے فائدہ ہی ہوا ہے، چاہے وہ 2002 کے گجرات کے دنگے ہوں یا اس کے بعد سے جو کچھ 2014 سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ اب دیکھیے یہ 5 ریاستوں میں کمیونل پولرائزیشن کس حد تک سکسیسفل ہوتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن جس طریقے سے، اب آپ دیکھیے کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کا ایک لیٹر ہیڈ آیا تھا مختلف جماعتوں کے لیے، اس کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی کا کنول کے نشان کے ساتھ ایک اسٹامپ لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے لیٹر ہیڈ کے اوپر۔ جب یہ الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تو نہیں وہ کلریکل مسٹیک کہا گیا۔ تو یعنی الیکشن کمیشن، بی جے پی اس حد تک الیکشن کمیشن کے اندر داخل ہو چکی ہے تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن ایک دستوری ادارہ ہے اور اس پہ کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، نہ عدالت پوچھنے کی ارے بھائی یہ تمہارا اسٹامپ، تمہارے لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ اسٹامپ کیسا آیا، سمبل کیسا آیا، کلریکل مسٹیک کہہ کے بات ختم کر دی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے فری اینڈ فیئر الیکشن ہمارے ہو سکتے ہیں۔ جی، ایک بڑی خبر نتیش کمار کی کونسل سے استعفے سے متعلق اخبارات میں ہے کہ ایک طرف نتیش کمار کونسل سے مستعفی ہو گئے ہیں، وہیں دوسری طرف جو ہے یہاں چیف منسٹر کی گدی پر بی جے پی کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا پلاٹ ہے۔ پہلے نتیش کمار کا چہرہ دکھایا گیا، نتیش کمار اسمبلی الیکشن تو نہیں لڑے، کونسل کے ممبر کی حیثیت سے ہوتے اور چیف منسٹر رہے۔ اب ان کو اچانک جو ہے راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہو گئے، خیر وہ بھی ان کو حلف لینے کا ہے، ابھی حلف نہیں لیے۔ تو پہلے ان کو، کیونکہ ایک شخص بیک وقت 2 ایوانوں کا رکن نہیں ہو سکتا، تو اب ان کو یہ کونسل چھوڑنا پڑے گا، کونسل چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی چیف منسٹری بھی چھوڑنی پڑے گی، یہ ختم ہوگا، اور یہ راجیہ سبھا کے ممبر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ خیر مرکز میں کیا ذمہ داری نبھائیں گے وہ بھی اب ایک خفیہ معاہدہ ہے۔
تو پہلے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب یہ بہار میں بی جے پی کے ساتھ جو کچھ ان کی جو الیکشن تھی اس میں یہ بتا گیا کہ کچھ عرصے تک نتیش کمار چیف منسٹر رہیں گے، وہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ مرکز میں آ جائیں گے. اب اس کے بعد ان کا چھوڑا ہوا جو عہدہ چیف منسٹر کا عہدہ وہ بی جے پی کے حق میں جائے گا. تو اب 2 دن میں آپ دیکھیں گے 2 دن کے اندر بی جے پی جو ہے وہاں کے چیف منسٹر کا حیثیت سے لے گی، اور وہاں بھی شروع ہو چکے ہیں. جی اب دیکھیے جو میں کمیونل درمیان میں نتیش کمار کے فرزند کو بھی جو ہے ان کو ڈپٹی سی ایم بنانے کی بات کی جا رہی ہے ان کو. ارے تم ڈپٹی سی ایم بن جاؤ، ہم بی جے پی کا جو ہے چیف منسٹر رہے گا. تو یہ تو ایک پوری طریقے سے یہ خود کو سیکولر سوشلسٹ کہنے والا رام لوہیا کا جو نظریہ تھا نا، اس کے افکار دیکھیے آج کل وچار دھارا کا بھی کچھ معاملہ نہیں رہا. ایک سوچ کمیونسٹوں کی سوچ ہوتی تھی، دوسروں کی سوچ ہوتی تھی، وہ سوچ کے مطابق وہ اپنے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کرتے تھے. لیکن یہ پورے آج کل تقریباً سیاستدان سودے باز ہو چکے ہیں، موقع پرست ہو چکے ہیں، اور اس میں عوام کی بھلائی کچھ نہیں ہے. عوام دیکھیے بہار کی عوام دیکھیے سب سے زیادہ جو مائیگریشن ہے پورے انڈیا کے اندر بہار کے لوگوں کا. گجرات میں ہم گئے، سورت کے کارخانوں میں، کپڑوں کے کارخانوں میں، ٹائلز کے کارخانوں میں تقریباً بہاری. خود میں نے دیکھا یہاں تلنگانہ میں کالیشورم کا بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا. جب میں پروجیکٹ ہو رہا تھا، جب ہم لوگ جا کر دیکھ رہے تھے تو تقریباً بہاری. میں بولا بھائی یہ سب ہندی میں بات کر رہے ہیں، کہاں کے وہ تو نے وہ کانٹریکٹر کو بول دیے تھے، وہ سارا اس نے جھارکھنڈ اور بہار سے لوگوں کو لا لیا. بولا تیلگو کا ایک آدمی نہیں دکھ رہا ہے. نہیں صاحب یہ لوگ یہیں رہنے والے ہیں. تیلگو والا کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا تیوہار آتا ہے چلے جاتا ہے، اس کی وجہ سے کام رک جاتا ہے. اب یہ لوگ سال بھر یہیں پڑے رہتے ہیں، ان کو کوارٹرز دیے. تو یعنی دیکھیے کس طریقے سے بہار میں میگرین ہو رہا. اور نتیش کمار ایک عرصے سے جو ہے 20 سال سے وہاں جو ہے اقتدار میں ہے. خیر کچھ وقفہ بھی ہوا اس کے اندر، لیکن اس نے خود کو تو بھرا لیا، اپنے بیٹے کو ڈپٹی سی ایم بنا رہا ہے، بی جے پی کو حوالے گدی کر رہا ہے. تو یہ دیکھیے خیر تاریخ ان کو کس طریقے سے لکھے گی وہ الگ سوال ہے. ناظرین پروگرام اختتامی مراحل میں ہے اور 2-3 اہم باتیں ہیں، جس میں ایک اہم چیز جو بڑی خبر ہے وہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس کل اختتام پذیر ہوا اور تصرف بل منظور ہوا. وہیں دوسری طرف ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ بندی سے متعلق بھی قرارداد منظور کی گئی ہے. اب دیکھیے اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، بجٹ اجلاس ہوتا ہے تو بجٹ اجلاس میں کون سی محکمے کو کون سے لوگوں کو کتنا جو ہے الاٹمنٹ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. یہ ایک سالانہ روایت رسم ہو گئی ہے. اجلاس ہوتا ہے، بجٹ منظور کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، عوام بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ 15 دن کا بھی اجلاس نہیں رہا برابر. اور اس میں کل تصرف بل یعنی اپروپریشن بل، یعنی حکومت کو اب پیسہ خرچ کرنے کا، جو بجٹ منظور ہوا ہے اس کو خرچ کرنے کا اختیار، تصرف لا سکتے ہیں آپ، خرچ میں لا سکتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں تصرف بل. وہ منظور ہو گیا، اس کے ساتھ ہی یعنی سیشن کا اختتام، یعنی بجٹ اجلاس اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے بجٹ کے الاٹمنٹ میں خود ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی کا جو ہے اس کی مثال، چونکہ گزشتہ دن کچھ پارلیمنٹ میں یہ اسمبلی میں بات آئی تھی کہ اس کا جو بجٹ جو الاٹ ہوا تھا اور آخری دن ہے آج، گزشتہ جو مالی سال کا آخری دن ہے آج، اس میں 50% بھی خرچ نہیں ہوا. 50% رقم کدھر گئی پھر؟ اب جب 3600 کروڑ روپیہ کا جب منظور ہوئی تھی، اس میں خود جو وزیر ہیں مائنورٹی کے اظہر الدین، انہوں نے کہا کہ اس کا 50% بھی خرچ نہیں ہوا. تو 50% گیا کہاں پھر کس طریقے سے خزانے میں داخل ہوا، لوگوں کی بھلائی ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ تو کئی ایک سوال ہے. یعنی ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسے کئی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پوری طریقے سے پیسہ خرچ نہیں کیا گیا. تو یہ ایک سوال ہے. رہی بات ریزولوشن کی، اب دیکھیے کسی بھی اسمبلی کو خارجی معاملوں میں کوئی بات کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، چونکہ خارجی معاملات مرکزی حکومت کے تحت ہوتے ہیں. تلنگانہ حکومت نے یہ قرارداد منظور کی. ایران پر جو حملہ ہوا اس کی مذمت کی گئی، ایران پر جو حملہ ہوا، جبکہ حکومت ہند نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ جو ہے خاموشی اختیار کی، اس کی مذمت کی گئی اور کہا کہ اس کی وجہ سے جو ہندوستانی عوام کو جو مشکلات ہو گئی ہیں وہ اس کا کوئی نہ سدباب حکومت ہند کرے. اور ایک اس جنگ کو روکنے کے لیے مرکز سے جو ہے اپنا اثر و رسوخ، جو بھی اثر و رسوخ ہے نہیں ہے الگ سوال ہے، دنیا میں ان کی کیا حالت ہو رہی ہے وہ الگ سوال ہے، لیکن ایک ریاستی حکومت کی، ایک ذمہ دار حکومت کی طرح انہوں نے مرکز سے اپیل کی کہ بھئی آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں کہ اس کو کیسے روکا جائے، اس لیے کہ اس کا روکنا ضروری ہے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی قرارداد ہے.
خیر رسمی قرارداد ہے، اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، جسے مرکز ایک دم سننے کا نہیں ہے ارے آپ کی قرارداد آ گئی میں فوری جو ہے اپنی مشق شروع کر دوں گا، فوری وہ کر دوں گا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک ان کی تشہیر بھی ہو رہی. دیکھو ہم تو بھائی ہم نے جو ہے جبکہ حکومت ہند نے یعنی مذمت نہیں کی، ہم اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں. دوسرا ہم مرکز سے مداخلت کی بھی اپیل کر رہے ہیں. تو ایک طریقے سے یہ ایک تشہیری مہم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اخلاص کتنا ہے ہم تو نہیں معلوم ہے. ایک اور بڑی خبر پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ماؤ نوازی کے خطرے کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ امت شاہ کا کہنا ہے. وہیں دوسری طرف بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا بھی ایک اہم بیان آیا ہے کہ نکسلائٹس کے خاتمے کا عجلت میں جشن نہ منایا جائے. دیکھیے طاقت کے ذریعے آپ اپنی طاقت کے ذریعے کسی کو کچل سکتے ہیں، کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، لیکن اس انسان کے وچار کو، اس کے اصولوں کو، اس کی تحریک کو ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیکسلائٹس کو پورا ختم کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، جشن ڈیڈ لائن دی گئی تھی مارچ 26 سے. ہاں تو ٹھیک ہے، چلیے اگر اس کے بعد اگر نکسل کی کوئی تحریک ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا بولنا جائے گا؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ محض مفروض ہے. اب چونکہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہے، جو یہ بتانا مقصود ہے دیکھو ہم نے کیسے کر دیا کہ ابھی تک اتنی حکومتیں. اور آپ دیکھیے الزام کس پہ دیا رہا کہ ماؤ نواز پچھلی جو حکومتیں تھیں چاہے وہ کانگریس کی ہوں یا کسی اور کی ہوں انہوں نے حوصلہ افزائی کی. لیکن دیکھیے جب تک سماج میں طبقات کا استحصال ہوتا رہے گا تحریکات اٹھتی رہیں گی. جی اس نے ایک طبقے کو آپ جیسا کہ حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو نظر کیا جا رہا ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپنے حق لینے کے لیے انتہا پسندی میں جا سکتے ہیں. انتہا پسندی کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. کہیں بھی دیکھیے. اور کیوں نیکسلائٹ جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ٹرائبلز، جنگل کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں ان کی. اس لیے کہ آپ جنگلوں میں جس طریقے سے قبائلیوں کی زندگی کا جائیے، میں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں کچھ ہمارے ساتھی صحافیوں کو بھی بولتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کر رپورٹنگ کرنے کے بجائے تھوڑا وقت نکالیے، جنگلوں میں جائیے، پھریے، ان کے ساتھ بیٹھیے، دیکھیے ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے. آج بھی پتھر کے زمانے میں ہیں لوگ. ہندوستان کی آزادی ہوگی، چراغ تو شہروں میں روشن ہے، لیکن دیہی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں چراغ روشن نہیں ہے. وہی جو ہے مٹی کے دیے چلتے ہیں، وہی جو ہے پتھر کا دور چلتا ہے. یہ آج بھی حقیقت ہے میں جب بات کر رہا ہوں. تو یہ نیکسل کیوں آئے؟ نیکسل جو ہے ان لوگوں کو جو استحصال کا شکار ہیں ان کو حق دلانے کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھایا. اور یہ بالکل یہ تحریک ٹھیک ہے، تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو اس تحریک سے جو لوگ جڑے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. تو دیکھیں گے، جشن ضرور منائیے، لیکن جیسا کہ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نظریات مرتے نہیں، نظریات جو ہے وقت کے لحاظ سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو دیکھیں گے نظریات یہی ہے کہ جو استحصال کا شکار جو لوگ ہیں ان کو حق دلایا جائے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم جناب ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی سبھی بڑی خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز. خدا حافظ.